किसी के स्पोक्स पर्सन नहीं बन रहे, हम पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है, हम पाकिस्तान के अवाम के स्पोक्स पर्सन है, और हम पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को बचाने में अगर बीबी की तरह हम सब शहीद होते हैं तो हम उसके लिए भी कबूल करते हैं। जी आसमा साहब, आपने कहा कि हम किसी इदारे के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं बल्कि हम पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं। बात मैं करूंगी हनीफ अब्बासी से वक्फे के बाद आने के बाद। हनीफ अब्बासी साहब वो लोग कह रहे हैं हम पाकिस्तान की तर्जुमानी करें, मियाँ साहब भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तर्जुमानी करें, मगर जो तर्जुमानी की जा रही है दोनों साइड से उसमें बिल्कुल अलग अलग मौक़िफ़ नज़र आ रहा है। मौक़िफ़ किसका सही है वक्फे के बाद जानेंगे। और ये जो तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इनसे भी पूछेंगे कि जब उन्होंने जमहूरियत का रास्ता हमवार किया था आज से 3 साल पहले तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और वो एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक पूरी हुई हैं। कीप वॉचिंग न्यूज़ स्पीड। वेलकम बैक। न्यूज़ बीट का स्पेशल प्रोग्राम आज रावला कोट कश्मीर में हम मौजूद हैं। मेरे साथ हनीफ अब्बासी साहब और आसमा अरबाब मौजूद हैं, उनसे भी हम मज़ीद बात करेंगे, मगर कुछ आपको यहाँ के लोगों की आवाज़ें सुनाएं कि वो लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या मसाइल हैं और वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं किस पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा अवामी मसाइल इस वक्त क्या क्या है। मेरा नाम सरदार रियाज रोशन रावला को हल्का 4 से मेरा तल्लक है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरी वाबस्ती है। आपका मौक़िफ़ तो बिल्कुल एक साइडेड होगा, ये बताइए क्या अवामी मसाइल है यहाँ पर। अवामी मसाइल तो वो लोगों के सामने है, एक साइडेड नहीं हो सकता। अवामी मसाइल यहाँ पर जैसे आज मियाँ साहब ने कहा कि जो रोडों की पोजीशन है वो आपके सामने है और उसी रोड के ऊपर वो सफ़र करके आए हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं मियाँ साहब का कि उन्होंने कहा जी कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मोटरवे देंगे आपको। अवामी मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पिछले 2.5-3 साल की जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चल रही है, चूँकि हमारा खाना पीना उठना बैठना और जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और हमारा जो भी है उसका ताल्लुक़ हर हालत में पाकिस्तान के साथ है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल से जो गवर्नमेंट चल रही है ये तो मुशर्रफ के दौर से भी बुरी गवर्नमेंट है, इसलिए कि यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप आके कुछ बेहतरी करें क्योंकि उस गवर्नमेंट से बुरी का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुसाइडिंग ख़त्म नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, बम ब्लास्टिंग गर्दी का मसला है, गुर्बत का मसला है, बहुत सारे मसाले मैं आपके पास फिर आती हूँ। आप बताइएगा, आप यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, क्या आपको लगता है अवाम के मसाइल हैं क्या जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो समझती हैं अवामी मसाइल को। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं मैडम वो सिर्फ अपने मसाइल समझती हैं, अवाम के मसाइल को नहीं समझती। यही बहरान है, यही मुश्किल है यहाँ के अवाम के लिए। आप जैसे रियाज साहब ने कहा, ये देख लें कि जिस रोड पे चल के आप आ रहे हैं इस रोड पे गधे भी चलते हुए उनके भी पाँव टेढ़े हो जाते हैं। यहाँ की गाड़ियाँ, यहाँ के जो आखिर ये लोगों ने पैसे खर्च करके गाड़ियाँ बनाई हुई हैं, गाड़ियाँ कहाँ चल रही हैं, किन चीज़ों में चल रही हैं। 63 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए और 63 सालों में यहाँ कुछ भी नहीं बन सका। 63 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए और कुछ नहीं हो सका। हनीफ अब्बासी साहब, आपसे वक्फे पे जाने से पहले मैंने एक और अहम सवाल भी किया था, मगर मेरे भाई ने भी एक बड़ी अहम बात की है कि जब आप लोग अपने जाके तकरीर करते हैं या अपने मसाइल की निशानदही करते हैं अवाम की, तो वो उनसे आपका अपना मफाद जुड़ा हुआ होता है, क्या ऐसे होता है? पता नहीं है, आपको पता होगा या किसी और को पता होगा। हमने तो आज तक जो सियासत की है उसके अंदर जो है वो मुल्की मफाद को सबसे पहले बालातर रखा है, फिर अपने इलाकाई मफाद को भी सामने रखा है। और हमने आज पंजाब के अंदर जो है वो अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो मेरिट का राज है और यहाँ पर जो है वो लोगों की हमने 40,000 एजुकेटर्स भर्ती किए हैं और बग़ैर किसी सिफारिश के भर्ती किए हैं। हमने ASI कांस्टेबल भर्ती किया है, बगैर किसी सिफारिश के भर्ती किया है। अगर इल्ज़ाम लगाना हो तो किसी MNA पे, किसी वज़ीर पे लगाया जा सकता है, किसी हुकूमत पे लगाया जा सकता है, लेकिन एस्टेब्लिश जो करप्शन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबित हुई है, अदालतों ने साबित की है। अगर हमारे भी किसी शख्स के ऊपर
کوئی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہ بھی قانون کے دائرہ کار میں آنا چاہیے، اس کو بھی قانون حرکت میں آئے اور اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میاں محمد نواز شریف کا اس وقت پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ایک انتخابی مہم ہے اس کے اندر 2-3 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے لوگوں کے وسائل جو ہیں وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حل ہونے چاہیے، جتنے بھی وسائل ہوں جس صوبے کے اندر ہوں جس علاقے کے اندر ہوں ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف ترجیح دینی چاہیے۔ اور تیسری بات میں آپ سے یہ کہتا جاؤں کہ موجودہ حکومت سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کرپشن کے اوپر قابو پائے گی، یہ توقع رکھنا کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی اور لاقانونیت کا خاتمہ کرے گی، اس حکومت سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ فارن پالیسی کو ریوزٹ کرے، اس حکومت سے مطالبہ کرنا کہ وہ انٹرنل پالیسی کو ریوزٹ کرے، یہ عبث ہے، یہ کسی طور کے اوپر بھی ان سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے 3.5 سال کے اندر لوگوں کو جو مسائل دیے ہیں ان کا ذکر میں ضرور کروں گا، پبلک ریپرزنٹیٹیو ہونے کے ناطے پبلک ضرور کرے گی، پبلک کے لیڈرز جو ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ ضرور کرے گی۔ جہاں تک انہوں نے ذکر کیا کہ اس ملک کے باتیں کر رہے ہیں کیٹیگوریکلی آپ نے مسائل بتائے لوگوں کے اور آپ نے ساتھ اس کا حل بتانے کی بھی کوشش کی، مگر جو پھر کہی جا رہی ہے بات کہ ان الیکشنز کے فوراً بعد آپ لوگ الیکشنز کی کال دیں گے، آپ الیکشنز کا مطالبہ کریں گے، یہ حقیقت پہ مبنی ہے؟ دیکھیں فریہ، پہلی بات یہ کہ موجودہ حکومت سے اگر حکومت لینی ہوتی میاں نواز شریف نے تو وہ آج سے 2 سال پہلے لے چکے ہوتے۔ یہ اتنی کمزور اور اتنی بے اصولی پر مبنی اور وعدہ خلافی پر مبنی حکومت ہے۔ میری بہن نے کہا کہ یہ ہمیں چھوڑ کے مشکل وقت میں چلے گئے، ہم آپ کو اس وقت چھوڑ کر جائیں گے جب آپ نے ایک وعدہ خلافی کی، دوسری وعدہ خلافی کی، تیسری وعدہ خلافی کی، چوتھی وعدہ خلافی کے اوپر جب پوری قوم جو ہے سراپا احتجاج ہوئی تو پھر ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ اس لیے گزارا نہیں ہو سکتا کہ آپ وعدہ کو قرآن اور حدیث کی طرف تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے آپ سے وعدہ پورا کروانا تھا، آپ نے نہیں کیا، اب یہی وعدہ عوام کے زور کے اوپر، عوام کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر ہم اس وعدے کو پورا کریں گے۔ ہم نے وہ وعدہ بھی عوام کے کندھوں پر بیٹھ کر پورا کیا، آنے والا وعدہ بھی یہ ہے کہ اس ملک کی جب مسند ہمارے پاس ہوگی تو عوام کے کندھوں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچیں گے۔ دوسری ایک بات، میرے سوال کا جواب نہیں دیا حنیف عباسی صاحب، میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ لوگ مطالبہ کریں گے الیکشن کا کہ نہیں؟ نہیں، کس نے کہا آپ کو؟ اگر اس حکومت کو گرانا ہوتا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اگر اس کو گرانا ہوتا یا حکومت چھیننی ہوتی، حکومت کو گرانا نہیں ہے الیکشن کا مطالبہ، کیونکہ الیکشن میں تو کوئی بھی جیت کے آ سکتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ان کے چالے تبدیل نہ ہوئے، اگر انہوں نے اسی طرح عوام کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لینا شروع کیا، اگر انہوں نے اسی طریقے سے عوام کی آنکھوں میں دھول جھولنا شروع رکھا، تو پھر تو یہی جمہوری طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے عاصمہ صاحبہ، آپ لوگ کو آپ نے کہا کہ وہ لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اعتبار ہی نہیں آپ کے اوپر اور نہ انہیں اعتبار ہے کہ آئندہ آپ عوامی مسائل حل کر سکیں گے، تو پھر یہ کہ مفاہمت کی حکومت دوبارہ ہو سکے گی یا چل سکے گی، یہ تو آپ نہیں سوچ سکتے کم سے کم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ فریہ، یہاں پر آپ کے ایک میں دیکھ تو نہیں سکتی کیونکہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوں، لیکن آپ کے ایک یہاں پر جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ 63 ایئرز آف پاکستان میں وہ ترقی نہیں ہوئی کشمیر میں جو ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں، یہ ایک عوامی مسئلہ ہے، مطلب مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم کولیشن پالیسی چلا رہے ہیں، ریکنسیلیشن پالیسی چلا رہے ہیں، تو پاکستان میں ایک وقت آ گیا دیٹ وی ہیو ٹو چینج آر اسٹریٹجیز۔ اب ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب کی پارٹی کوئی چینج جو چینج کو تسلیم کرنے کے لیے، جو پاکستان کی اب نئی پولیٹیکل اسٹریٹجیز بن رہی ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی ایک خود مختار پارٹی جو ہے which is capable of all handling all issues which is not possible۔ آپ دنیا کی کوئی ماہرانہ ٹیم بھی بٹھا دیں جو جس ریجن میں پاکستان ہے، جو انٹرنیشنلی اور نیشنلی پاکستان کو جو ایشوز درپیش ہیں اور جو سکسیسو مارشل لاز آئے ہیں، اس میں آپ اگر ایک کولیشن سپورٹ کو نہیں چلیں گے جہاں پر ڈیموکریسی اتنی ینگ ہے اور کمزور ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محتاط ہونا چاہیے نہ۔ دیکھیں، پنجاب ان کے پاس ہے جو پاکستان میں اور صوبے ہیں جو آلریڈی سے پریشرائزڈ ہے۔ اگر یہ ایسے سنگل مین پالیسی اور ون مائنڈ، نہیں، میں فریہ صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو اتحاد کیا ہے،
اور جو کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کیا ہے، تسلیم کرتے ہیں. ان دونوں اتحاد جو انہوں نے کیے ہیں یہ ملک اور قوم کے لیے کیے ہیں یا اپنے اقتدار کے لیے کیے ہیں؟ جو ایم کیو ایم سے اتحاد ہے، میں نے تو نہیں جو دیا، کاف لیگ سے اتحاد ہے، عوام نے دیا ہے، جس کو تسلیم کرنا آپ اور میرا فرض ہے. تسلیم کریں یا نہ کریں، میں کہتا ہوں کہ آپ نے مسئلے جو ہیں یہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اتحاد کیا یا صرف وزارتوں کی بندر بانٹ کے لیے اتحاد کیا؟ اگر آپ نے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر آپ نے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا، میری بات سنیں، ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اتحاد کیا تو مجھے بتائیں کہ کیا کاف لیگ کی شمولیت سے لوگوں نے خودکشیاں کرنے چھوڑ دی ہیں؟ کیا بجلی آنی شروع ہو گئی ہے؟ کیا گیس آنی شروع ہو گئی ہے؟ کیا روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں 3.5 سال میں کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا ہو. اگر پہلے ڈرونز اٹیک 2 ہوتے تھے مہینے میں، اب ہفتے میں 6 ہوتے ہیں. اگر پہلے ایک خودکش حملہ ہوتا تھا، اب 7 ہوتے ہیں. اگر پہلے اس ملک کے اندر کیپٹل کے ایریے میں کوئی عام آدمی قتل ہوتا تھا، آج وزیر قتل ہوتا ہے، آج اس کا گورنر قتل ہوتا ہے. آج صدر صاحب اپنے والد صاحب کو 26 دن وہاں رہتے ہیں، دیکھنے نہیں جا سکتے. لا اینڈ آرڈر کی ایسی صورتحال ہے. تو پھر یہ ساری صورتحال سے عوام جو جواب چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جواب دیں کہ آپ نے کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیا، اب انشاءاللہ 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، 8 گھنٹے ہوگی. کاف لیگ سے اتحاد ہو گیا، اب ڈرونز اٹیک امریکہ نہیں کرے گا، ڈر جائے گا ہم سے. اب یہ ہو گیا تو لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. کچھ بھی تو نہیں ہوا. لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور جی آپ کا سوال بڑا کلیئر ہے، خاص کر سے کاف لیگ کا میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہی پارٹی ہے جس کو ہٹا کے آپ لوگ آئے تھے. تو ان کو اگر آپ نے ساتھ شامل کیا ہوگا تو یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے کوئی بہت ہی میراکلس ریزلٹس نکلیں گے. میں آج کشمیر میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں، کیا پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے؟ یا کیا پیپلز پارٹی یہاں پر حکومت میں آئی ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے؟ یہ جواب ہمیں کوئی دے دے. کیا حکومتیں جب انسان آ کے بیٹھتے ہیں پارٹیاں تو کیا وہ اپنی ذاتیات نہیں؟ This is not the duty of Pakistan People's Party. The duty is کہ ہم اگر کسی پارٹی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم کولیشن کو چلائیں. کیوں کولیشن کو چلائیں؟ فریا give me 1 minute. کولیشن کو کیوں چلائیں؟ کولیشن کو اس لیے چلائیں کیا ہم فیصلہ کر لیں آج پاکستان میں جمہوریت چاہیے کہ پھر کوئی ملٹری رول چاہیے؟ اگر جمہوریت کو پروان چڑھانا ہے تو پھر اس سسٹم کو چلانا پڑے گا، خواہ ہمیں کوئی پارٹی پسند ہے یا نہیں پسند ہے. ہماری لائک ڈس لائک نہیں میٹر کرتی، میٹر کرتی ہے پاکستان. لیکن حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ دیکھیں ان کے شامل ہونے کی بات نہیں ہے، یہ بھی آ کے شامل ہو جائے. ان کو پنجاب میں ہم نے ڈی سٹیبلائز نہیں کیا. 62% ہے پاکستان کا. ہم کسی ڈی سٹیبلائزیشن میں یقین نہیں کرتے. ہم صرف ایک چیز میں یقین کرتے کہ یہ مسائل جو بیان کر رہے ہیں اس کا حل صرف سٹرینتھننگ آف ڈیموکریسی ہے. یہ ہمیں اس کا کوئی اور حل بتا دیں. بس اسی کو تسبیح کرتے رہے، اسی کو تسبیح کرتے رہے. جمہوریت 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 لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا نام ہے. اس کا حل یہ کہ جمہوریت وزیر اعظم بننے کا نام نہیں ہے. جمہوریت صدر بننے کا نام نہیں ہے. جمہوریت کسی پھل کا نام نہیں ہے. جمہوریت لوگوں کے مسائل حل کرنے کا نام ہے. جو جمہوریت لوگوں کے مسائل حل نہ کر سکے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حنیف عباسی صاحب آپ دیکھیں، آپ کل وزیر اعظم فریا ان سے پوچھیں، فریا ان سے پوچھیں، وزیر اعظم فریا ان سے پوچھیں جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتا دیں ان کو کل. فریا جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا نام ہے. اگر ہم آج ان سلوگنز کو لے آئے ہیں الیکشن کیمپین میں، یہ آپ پوچھیں ان سے 3.5 سال میں کارکردگی پوچھیں اور اداروں کو لے آئے ہیں اور ان کو اس طرح سے اور ملٹری آپ کی نہیں ہے. ملٹری تو آپ 10 دن پہلے 10 مہینے پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ سنگینوں کے سائے سے میں نہیں ڈرتا. وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ آپ نے خود تنقید کی ہے. آپ نے کہا میں سنگینوں کے سائے سے نہیں ڈرتا. آپ نے کہا میں ایمبولینس میں جاؤں گا، مجھے اسٹیبلشمنٹ مار دے گی، مجھے فوجی مار دیں گے.
یہ ساری جگہوں پہ آپ نے چیخو پکار کی. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں فوجی مار دیں گے. بتا رہے لیکن ہم نے نہیں کہا فوجی ہمیں ماریں گے. عاصمہ صاحبہ